performs secretarial as well as managerial duty directly focused to assist his manager. उसने जितना भी अच्छा काम करना है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए नहीं करना, वो अपने बॉस को प्रेजेंट करना है, क्योंकि उसका टीम लीडर तो उसका बॉस है. अगर आपकी टीम में हर बंदा डायरेक्टली जाके एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करना शुरू कर दे, टीम लीडर को भी कोई ना पूछे, मैनेजर को भी ना कोई पूछे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने तो मैनेजर को अपॉइंट किया है उस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसी से रिपोर्ट लेगी. अगर कोई आदमी उसको रिपोर्ट नहीं करता, डायरेक्टली आता है. एक दो दफ़ा हुआ था हमारे डिपार्टमेंट में मेरे डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पे कि किसी ने ऊपर जाके डायरेक्टली ज़रा शाइनिंग स्टार बनने की कोशिश की थी, तो उसको शटअप कॉल भी मिल गई थी. वो ये थी कि जो काम आप मुझे बताने आए हैं कि आपने अच्छा किया है, क्या आपने डॉक्टर साहब को बताया, अपने डिपार्टमेंट हेड को बताया, आपने अपने मैनेजर को बताया? उसने कहा नहीं जी. तो उन्होंने कहा था आप जाके उसको बताएं. वो जब आप उसको बताएंगे तो उसको पता है कि आपके काम को कैसे एवेलुएट करना है. मेरी इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं हैं, जैसे आज़म है तो नवीद साहब को होंगी, सेक्रेटरी साहब की इंस्ट्रक्शंस. फिर आगे नवीद साहब बेहतर जानते हैं कि उन्होंने सेक्रेटरी साहब की इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, उसकी सुपरविज़न किसको हैंड ओवर करनी है. ठीक है ना. तो मैनेजर से निचले जितने भी हायरार्की में डेजिग्नेशन होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस हो गया, क्लियर भी कर दें ताकि क्या, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने डिपार्टमेंट का जिक्र किया, तो यहाँ तो या मैं हूँ या आप मेरे नहीं, मैं माजी की बात कर रहा हूँ. माजी आपसे पहले एक HR ऑफिसर था हमारा, मैं खुल के बता देता हूँ, उसने थोड़ा सा मक्खन लगाने की कोशिश की थी, तो उसको शटअप कॉल भी मिल गया और फारिग भी हो चुका हुआ है. ठीक है ना. अच्छी होती है. हाँ जी, ये अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया. ओके, 8वां सवाल है. फ्रॉम रैंक एंड फाइल टू मैनेजर लेवल, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, what set of skills are required on a daily basis at the job? Could you also summarize those all skills in one category? अच्छा किया मकबूल ने एक बात कर दी कि कहीं कन्फ्यूजन पैदा ना हो जाए, कहीं मैं उनके मुतालिक बात तो नहीं कर रहा था. इसमें एक और नुक्ता मेरे जहन में आ गया. अब ऑपरेशनली काम की कई ऐसी ज़िम्मेदारियां जो मकबूल के पास डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन ने दी हैं, जैसे न्यूज़ लेटर की होगी. ठीक है ना. आमिर को कई दफ़ा मैं कहता हूँ कोई फ़ाइल का है या मैनिंग का इशू, मैं कहता हूँ आप डायरेक्टली सेक्रेटरी साहब से ले लें, गाइडेंस ले लें. ठीक है ना. जब आप अपनी काम में, अपने एटीट्यूड में, अपने माइंड में अपने मैनेजर के साथ लॉयल्टी रखते हैं, तो ये लॉयल्टी एडमिनिस्ट्रेशन को भी नज़र आ रही है, नंबर 1. ठीक है. दूसरी बात है, काम के सिलसिले में हम सारे एज़ वन यूनिट, एज़ वन टीम काम कर रहे हैं. जो हायरार्की है कि ये मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये सुपरवाइज़र है, ये सेक्शन हेड है, ये काम में जो एडमिनिस्ट्रेशन है और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए भी हमने की हुई है. मगर ये हायरार्की में कभी ये पाबंदी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली किसी सेक्शन हेड से बात नहीं कर सकती. अगर वो करना चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन किसी डायरेक्ट असर से बात करना चाहे, आमिर से बात करना चाहे, तो इसका भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई गड़बड़ हो गई है. मैं जो असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर में जो बात मैंने मेन ज़्यादा फोकस दिया वो ये था कि बाज़ लोगों को जब मैनेजर की सपोर्ट मिलती है तो वो इसको गलत रंग में भी ले लेते हैं. तो जिस रंग से हमने अवॉइड करना है उस पे ज़्यादा फोकस किया है. जब आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है, फोकस भी मिल रहा है, डे टू डे बेसिस पे आप अपने मैनेजर के साथ जिस तरह शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कहा है, तो उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी कनेक्टेड हैं. ठीक है ना, एज अ होल टीम, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ आप उस कनेक्टिविटी को, उस प्रिविलेज को कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी डायरेक्टली जाके मिल सकते हैं, उसको पॉलिटिकली यूज़ ना करें. जब आप डायरेक्ट होके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने मैनेजर के मुतालिक कोई एम्बिग्विटी, अपना कोई भी गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन फिर आपसे ये प्रिविलेज वापस ले ले. फिर वो कहेंगे कि डायरेक्टली आप अपने बॉस के थ्रू हम तक आएँ. ठीक है ना. तो अभी जो डायरेक्ट प्रिविलेज भी इस ऑर्गेनाइजेशन में बाज़ असिस्टेंट मैनेजर्स को है, वो इस बेसिस के ऊपर है कि सीनियर मैनेजमेंट भी जानते हैं कि उनकी नीयत में फतूर नहीं है. ठीक है. मैनेजर्स को भी तसल्ली है कि उनके टीम मेंबर्स ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, कमिटेड हैं, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे जब भी ख़राबी होगी कोई ना कोई पकड़ा तो जाएगा. तो जब ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन में भी ज़हीन हो, मैनेजमेंट में भी ज़हीन हो, तो नीचे के लेवल पे हायरार्की में जो लोग नेक्स्ट हमारी जो लाइन ऑफ लीडरशिप है उसको प्रॉब्लम जब कन्फ्यूजन नहीं होती.
Question number 8, from rank and file to manager level, supervisor, assistant manager, what set of skills are required on a daily basis at job? Could you also summarize those skills in one category? تو اس کا بالکل آسان سا جواب ہے جو مبین صاحب نے کہا کہ جب آپ رینک اینڈ فائل لیول پہ ہوں گے, لوور لیول پہ ہوں گے, آپ کو پروموشن مل جاتی ہے, آپ سیکشن ہیڈ بن جاتے ہیں, آپ کو پروموشن ملتی ہے, آپ سپروائزر بن جاتے ہیں. پہلے آپ اکیلے کام کر رہے تھے تو اپنے کام کے خود ذمہ دار تھے. اب آپ کی ذمہ داری میں دوسرے چند ایک لوگ آ گئے ہیں جن کے کام کی نگرانی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ زاہد ہے, اب ہیڈ کیشیئر ہے, اس کی ذمہ داری میں چند دوسرے کیشیئر کے کام کی نگرانی, ڈیوٹی روسٹر یا شارٹلی وغیرہ جو بھی حسن خالد صاحب نے ان کو رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کیا وہ آ گیا. جب آپ کو یہ پروموشن ملی تو کیا نئی ذمہ داری ایڈ ہوئی؟ دوسرے لوگوں کو جو مجھے کوآرڈینیٹ یا جو ہے اسسٹ کر رہے تھے ان کی جو ہے وہ ساری ورکنگ اور دیکھنا, چیک اینڈ بیلنس کرنا, جو آرگنائزیشن کا ایس او پی ہے اس کے مطابق جو ہے ایگزیکٹلی جب جیسے جیسے آپ پروموشن میں اوپر چلتے جائیں گے, نیچے سے سیکشن ہیڈ, سپروائزر, JE لیول, اسسٹنٹ مینیجر, پھر سینئر مینیجر, پھر آپ ایڈمنسٹریشن میں اگر انٹر ہو جاتے ہیں تو اگر آپ غور سے کبھی سوچیں اور کتابوں میں بھی پڑھیں, نیٹ سے بھی ہیلپ لیں, تو جیسے جیسے آپ نیچے سے اوپر جائیں گے آپ کی سیٹ آف رسپانسبلٹی میں ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی, اب یہاں ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی سے مراد میں HR سے ریلیٹڈ پیپل مینجمنٹ سکلز لے رہا ہوں, وہ ایڈ ہوتی جائیں گی. آپریشنلی تو آپ اپنی جاب میں بھی فٹ تھے اکیلے, اب جب اور لوگوں کی آپ کو ذمہ داری دی گئی تو آپریشن میں تو آپ جج کر لیں گے, مگر ان کو اکٹھا رکھ کے ایک ٹیم کی شکل میں ان سے کولیکٹیولی کام لینا, اس کے لیے آپ کو پیپل مینجمنٹ سکلز, سافٹ سکلز, یا دوسرے لفظوں میں اس کو ذرا جنرلائز کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ کو ایڈمنسٹریٹو سکلز کی ضرورت ہوگی. اکیلے آپ اپنی صرف آپریشنل رسپانسبلٹیز کے ذمہ دار تھے, جیسے ہی آپ کو ہائر رسپانسبلٹی ملی اس میں باقی دوسرے لوگوں کی آپریشنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اب ان کی عادات کو مینیج کرنا, ان کے بیہیویئرس کو مینیج کرنا, ان کے ڈیوٹی روسٹر کو مینیج کرنا, باقی جو ان کے معاملات ہیں وہ سارے ان کے ایڈ ہوتے جائیں گے. اسی طرح جب آپ اسسٹنٹ مینیجر کے لیول پہ جائیں گے تو آپ کے ایریا آف رسپانسبلٹیز میں اور چیزیں ایڈ ہو جائیں گی. پھر جب آپ مینیجر جائیں گے, پھر آپ سینئر جیسے جیسے آپ مینجمنٹ کے لیولز پہ پروموٹ ہوتے جائیں گے آپ کی ایریا آف رسپانسبلٹی میں آپریشنز کے ساتھ ساتھ زیادہ جو چیز ایڈ ہوتی جائے گی. یعنی میں بیلنس کی بات نہیں کر رہا, آپ کے بیلنس میں آپریشن تو ایک ہی جگہ پہ رہیں گے, مگر جو زیادہ چیز ایڈ ہوتی جائے گی وہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں, آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں, آپ کے ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیتیں ہیں, آپ کے کانفلکٹ مینجمنٹ کی صلاحیتیں ہیں, آپ کے یہ اسٹاف کانفلکٹ اور گیسٹ کانفلکٹ مینجمنٹ کی صلاحیتیں, یعنی لوگوں کی طبیعتوں کو مینیج کرنا, لوگوں کے ایشوز کو مینیج کرنا. باقی ساری چیزیں تو آپ کو سیٹ ہی ملیں گی SOPs کی شکل میں, بس اس کے اوپر سپرویژن کی, کوآرڈینیشن کی, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ آپ کی HR مینجمنٹ کی جو سکلز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایڈ ہوتی جائیں گی. تو جتنی اچھی آپ کی پیپل مینجمنٹ سکلز اور ایڈمنسٹریٹو سکلز اچھی ہوں گی اتنے زیادہ آپ کے پروموشن کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے, کیونکہ جتنا زیادہ آپ ہائی جائیں گے اتنا زیادہ آپ کا یہ ہوتا جائے گا. اب ہم آتے ہیں لاسٹ کویشچن کی طرف, نمبر 9. اچھا, یہ میں نے سب کے سوال دیکھے اس میں اور مجھے امپریشن 2-3 ملے. ایک تو یہ امپریشن ملا کہ اکثر کو سوال کی سمجھ ہی نہیں آئی, حالانکہ ہم نے کل اس کو بیان بھی کر دیا تھا اور کہا تھا بار بار اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہمیں دوبارہ بیان کریں. اور اس میں ایک چھوٹا سا ٹرک بھی تھا سوال میں, وہ میں بیان کرتا ہوں آپ کو. دوسری ایک خاص چیز نوٹ میں نے کی, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ 2 + 2 4 کی طرح آلموسٹ سب نے ایک جیسے ہی جواب دیے. 2 جواب مختلف آئے تھے, یا مجھے سمجھ میں نہیں آئے یا جو سمجھ میں آئے تو وہ باقی سب سے ذرا مختلف تھے تھوڑے سے. تو اس کے لیے پھر میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا جو جواب ہے خود بیان کریں. ایک کچھ ہینڈ رائٹنگ کا بھی تھا تھوڑا سا ایشو, جو تھوڑا بہت کوشش کر کے جدوجہد کر کے میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ باقی جوابات سے ہٹ کے جواب ہے, اور اس سے میں نے ایزیوم کیا شاید سوال کی سمجھ نہیں آئی. تو بہرحال سوال میں دہرا دیتا ہوں کہ یو آر اے مینیجر,
one of your subordinate ignoring the entire administrative procedure demanding promotion as per his following logic. Number 1, I am working here for the last 12 years. My duration of jobs justifies my right to promotion. یہ پہلی لاجک ہے اس کی. Number 2, I don't have confidence in my manager's ability to judge my performance. یہ دوسری لاجک ہے اس کی. Number 3, ممبرز یا کسٹمرز کسی بھی آرگنائزیشن میں ہو آر ویری مچ سیٹسفائڈ ود مائی ورک. یہ تیسری لاجک ہے. پھر میں نے 3 سوال پوچھے تھے. میں نے کہا تھا کہ اچھا چوتھی لاجک یہ تھی کہ انلیس آئی ایم پروموٹیڈ ٹو مائی ڈیزائرڈ پوزیشن آئی کی ناٹ مینٹین دی پرفارمنس اسٹینڈرڈس ایز سیٹ بائی مائی آرگنائزیشن. یہ چوتھی لاجک تھی اور اس لاجک کی بنیاد پہ اس نے کہا تھا ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز اگنور کر کے ڈیمانڈ کیا تھا اس امپلائی نے کہ میری پروموشن کی جائے. اب سوال میں نے 3 پوچھے تھے. نمبر 1, یو ایز اے مینیجر اینڈ ڈپارٹمنٹ ہیڈ وٹ مینجمنٹ فنکشن یو ول ایکسرسائز ٹو کنٹرول دس سچویشن. نمبر 1. اور دوسرا یہ تھا کہ وٹ میسج ول بی کمیونیکیٹڈ ٹو دی ادر امپلائیز ان دا سیم ڈپارٹمنٹ اینڈ انٹائر آرگنائزیشن اف دس سبارڈینیٹس وش فار پروموشن از اپرووڈ. نمبر 3, what are your recommendation to the senior management for such employee to maintain discipline and merit within the organization. اس پہ میں چند ایک دوستوں کو دعوت دوں گا کہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ آئیں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرے, پھر ہم مل جل کے یہ ساری چیزیں کویشچن جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں دعوت دوں گا کاشف کو. کاشف تشریف لائیں. کوشچن نمبر 1 کے آنسر میں میں نے لکھا تھا وٹ مینجمنٹ فنکشن یو ول ایکسرسائز ٹو کنٹرول دس سچویشن. اس پہ میں نے بڑا سمپل سے لکھا تھا کہ آئی ول اپلائی دا پیپل مینجمنٹ اسکلس. اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے میں اس پہ اپلائی کروں گا. سیکنڈ کویشچن میں کہا تھا وٹ میسج ول کمیونیکیٹڈ ٹو دا ادر امپلائی ان دا سیم ڈپارٹمنٹ اینڈ انٹائر آرگنائزیشن اف دس سبارڈینیٹ وش ٹو پروموشن از اپرووڈ. اس پہ میں ایگزیکٹ جیسے لکھا تھا ویسے ہی پڑھ رہا ہوں. ایوری اسٹاف ممبر ول ٹرائی ٹو سیٹسفائی دا اسپیسیفک گروپ آف ممبر to achieve their goals. Very negative approach. Employees become members oriented rather result oriented. Question number 3 میں نے لکھا تھا what are your recommendation to senior management for such employee to maintain discipline and merit within the organization. اس میں لکھا تھا جی this kind of employee may be warned, a good counseling is required, this kind of employee may be involved in training sessions, a soft message in any staff gathering conveyed to him to discourage this kind of approach by an employee by any employee in future. Thank you very much. Thank you. اب میں اسد کو دعوت دوں گا. انہوں نے جواب میں جو کچھ لکھا تھا. سر فرسٹ اور تھرڈ کا تو میں نے ہی لکھا. میں نے اس میں لکھا تھا کہ نیڈ گائیڈنس آن دس پوائنٹ. سیکنڈ کا میں نے لکھا تھا جس میں کہ وٹ میسج ول بی کمیونیکیٹڈ ٹو ادر امپلائیز. اس میں ایک تو یہ تھا کہ جی باقی امپلائیز کو یہی میسج جائے گا جی کہ پروموشنز جو ہیں وہ اسی بیسس پہ ہوتی ہیں, یعنی مینجمنٹ کو نہیں پتہ, انہیں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں تو ہماری پروموشن کی جائے. اور دوسرا یہ تھا کہ باقی اسٹاف بھی ڈیفینیٹلی وہ کہے گا جی کہ پھر وہ یہی پروسیجر اڈاپٹ کرے گا جی اگر اس کی پروموشن ہم اس کو کر دیتے ہیں, اس کی وش کو اپروو کر دیتے ہیں تو باقی اسٹاف بھی پھر یہی پروسیجر اڈاپٹ کرے گا. میں دعوت دوں گا اعظم کو کہ جو انہوں نے لکھا تھا پڑھ کے سنو. گانا نہیں آ رہا. اصل میں اس میں جو آپ کے فرسٹ پہ آ جاتا ہے تو فنکشن ایکسرسائز ٹو کنٹرول, اس سچویشن کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. آئی تھنک جو اس طرح کا کیس اگر کوئی آپ کے پاس اسٹاف آیا ہے تو آئی تھنک پہلے تو اس سے خود کو موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ آپ کی پروموشن
کا جو سیٹ سٹینڈرڈ ہے وہ صرف ڈیوریشن سے نہیں ہے، ورک پروگریس سے ہے. اور دوسری سب سے بڑی غلطی تو وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ اگینسٹ ٹو مینجمنٹ ڈیسیژن، جو مینجمنٹ کے ڈیسیژن ہے، جو ان کی پالیسی ہے، اس کو وہ ڈس ایگری کر رہا ہے کہ مطلب وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ اس کے مینیجر میں اسکل نہیں ہے کہ اس کی پرفارمنس کو دیکھ سکے. تو آئی تھنک ایسے کینڈیڈیٹ کو فرسٹ ٹائم سمجھایا جا سکتا ہے اگر جی سر. تو اس کے بعد تو اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کے وہ ہے کہ اسے وارننگ کم از کم سیریس، ایسے امپلائی کو سیریس، کیونکہ وہ ماحول کو بھی دوسرے تو آپ سٹاف کو بھی یہی بتائیں گے کہ یہ طریقہ پالیسی پروسیجر کے اگینسٹ ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو پالیسی پروسیجر کے ساتھ میچ کر رہی ہو. تو یہی چیز ہے. یہ آپ کھل کے اظہار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں غلط صحیح کوئی نہیں ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. اب میں دعوت دوں گا منصور کو. السلام علیکم. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے سر کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو خود سے نہیں بتانا چاہیے کہ جو بھی امپلائیز ہے اپنے ڈپارٹمنٹ ہیڈس کو، پہلے تو وہ انہی کی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ جی میری وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ میں آپ کے ساتھ. تو اگر ان کا پروموشن ہوگا بھی تو ان کا ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہی کرے گا ڈائریکٹلی. تو ایڈمن والے یا ایچ آر والے کسی کے پروموشنز نہیں کرتے. تو میرے خیال میں ان کو خود سے نہیں، ان کو اپنی پرفارمنس سے شو کرنا چاہیے کہ میرے اندر سکلز ہیں اور میری وہ چیز ان کو شو کر لے کہ اس کے اوپر ہو جائے. اچھا میں دعوت دوں گا عمر کو. جو فرسٹ کویشچن تھا اس کا میں نے آنسر لکھا تھا ایز اے مینیجر آئی فالو دا رولز اینڈ ریگولیشن آف دی آرگنائزیشن. سیکنڈ کا میں نے لکھا تھا دس از ناٹ اے گڈ میسج فار ادرس اینڈ دس ول بی ٹوٹلی نیگیٹو اپروچ ٹو گیٹ دا پروموشن. تھرڈ میں نے لکھا تھا ہی از ناٹ فلفل دی آرگنائزیشن ریکوائرمنٹس رولز اینڈ ریگولیشن سو ڈیل ہم ود آرگنائزیشنز رولس. سیکورٹی سے ہیں تو جی آپ نے بولنا. ہاں جی اچھا میں دعوت دوں گا اس کو نصیر کو. نصیر کے بعد پھر عامر پھر مقبول. میں دعوت دے رہا ہوں خود ہی سن لیجیے آپ خود جج کریں. السلام علیکم. پہلے تو یہ کہ اگر ایسا کوئی امپلائی اپنی پروموشن کی بات کرتا ہے آگے آ کے تو اس کی جو ڈیزائر ہے اور اس کی جو ریکوائرڈ اسکل ہے اس کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ کی جو پروموشن ہے وہ کس بیس پہ ہو سکتی ہے. اس کو کلیئرلی ایجوکیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے کہ یہ سالوں سے آپ کی پروموشن نہیں ناپتے ہیں. ٹھیک ہے اس کی جو ریکوائرڈ اسکلز ہے، جو ایبلٹیز ہے، ایجوکیشن ہے، جو بھی ہے وہ اگر آپ کے اندر ڈیولپ کر لیں اور پرفارمنس بیسڈ کے اوپر یہ سارے چیز ہوگی. اگر ان کیس پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو ان کی کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے تھرو ہیومن ریسورس. ٹھیک ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ جس لیول کے لیے جس رسپانسبلٹی لیول کے لیے میں نے اپلائی کرنا ہے کیا میں وہ آگے پرفارم کر بھی سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے پتہ چلا کہ تو اس لیے اس کو کلیئر کیا جائے کہ اب آپ کے اندر یہ اسکلز اگر ڈیولپ ہوں گے، یہ مینیجریل اسکلز، پیپل اسکلز، تو پھر آپ اس ڈیزگنیشن کو ان فیوچر اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یعنی اس کو سیٹ اسٹینڈرڈز دیتا ہے کہ آگے کی فیوچر میں آپ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو آپ پالش کر سکتے ہیں. تو فیوچر از آلویز دیئر. تھینک یو. تھینک یو. میں عامر سے ریکویسٹ کروں گا. اچھا سب سے پہلے جو کویشچن ہے اس میں تو یہ ہے کہ اس کی جاب ڈسکرپشنز جو ہیں وہ ہم دوبارہ ری ڈیزائن کریں گے. اچھا اور اس میں کنٹرولنگ جیسے کنفلکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بھی اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور کویشچن نمبر 2 جو تھا تو ڈیفینیٹلی نیگیٹو امپریشن پڑے گا
کیونکہ اس بندے کو اتنا نہیں پتہ ہمارا کرائٹیریا جو پروموشن کا وہ کیا ہے. جو اچھا نمبر 3 جو ہے تو پہلے تو اس کی کاؤنسلنگ کریں گے, اگر نہیں مانتا تو ہاتھ جوڑ کے کہیں بھائی کسی اور آرگنائزیشن میں چلے جاؤ, ہماری آرگنائزیشن چھوڑو. باقی کاؤنسلنگ جو ہے تھرڈ آپشن جو ہے بیسٹ ہے میرے خیال میں. اچھا خواتین کوئی نہیں آئی ابھی تک, تو نادیہ سمر یہ مقبول کی ریپلیسمنٹ نہیں, اس کے بعد وہ بھی آئے. جی سب سے پہلے اگر کسی امپلائی کے ذہن میں اتنی زیادہ نیگیٹو چیزیں آ جائیں تو بہتر ہے اس سے ریزائن کا ہی مطالبہ کرنا چاہیے انسٹیڈ آف پروموشنز. اینی ہاؤ ہمارے پاس ہم نے مینجمنٹ فنکشنز پڑھے تھے, اس میں ایک چیز پڑھی تھی ایویلیویشن. تو ایویلیویشن جو آرگنائزیشن میں ہوتی ہے وہ تھرو پرفارمنس اپریزلس کے تھرو ہوتی ہے. تو ہم اس کو ایک کرائٹیریا سیٹ کریں گے کہ یہ ہمارا پرفارمنس کرائٹیریا, اگر آپ فلفل کرتے ہیں تو یو آر ایلیجیبل فار دا پروموشن, اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو پرفارمنس کے تھرو کنونس کریں گے کہ اگر آپ اس کرائٹیریا میں فالو نہیں کریں تو یو آر ناٹ ڈیزرونگ فار اینی پروموشن. سیکنڈ جو کویشچن تھا اس میں تھا کہ ڈیفینیٹلی ایک نیگیٹو ویو ہی جائے گی اگر ہم اس طرح سے کوئی پروموشن کرتے ہیں, تو آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کا ڈسپلن بھی مینٹین کرنا ہے. اگر آپ اس طرح سے ایک پروموشن آپ کر دیں گے تو باقی لوگوں کو کس طرح ہینڈل کریں گے, تو ہینڈلنگ باقی لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ نیگیٹو جو ہے اس ویو کو نہ پروموٹ کیا جائے. اور تھرڈ چیز جو تھی کہ ریکمنڈیشنز کیا ہیں کہ ہم سینئر مینجمنٹ کو فار سچ امپلائی ٹو مینٹین دا ڈسپلن. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم امپلائی کے ساتھ ایک فیس ٹو فیس پرفارمنس اپریزل کا سلسلہ کریں گے تاکہ اس میں امپلائی کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ اس کا لیول اسکل لیول کہاں تک ہے, اور وہ اس کی اگر ایفیشنسی نہیں ہے کچھ چیزوں میں تو وہ کس طرح سے انہینس کی جا سکتی ہے, تاکہ جس نیکسٹ لیول پہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کیا وہ اس کے لیے ڈیزرو بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اگر ہم اس کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرے گا چیزوں کو. اوور ایسٹیمیشن سے ہی سارا پرابلم کریٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ اس کو ہم اویئر کرتے رہیں اس کی پرفارمنس سے, تاکہ یہ اوور ایسٹیمیشن جو ہے وہ اس کے ذہن میں نہ. شکریہ. اچھا مقبول کو میں دعوت دوں گا. سر تھینک یو. اچھا یہاں پہ بھی ایک چیز ایسی ہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 2+2 4, اور مبین صاحب نے کہا تھا کہ نہیں 2+2 4, بعض اوقات 5 6 7 بھی ہوتا ہے. تو تھوڑا سا میں ادھر میرا بھی یہی ہے کہ میتھ میں ہم یہ کر سکتے ہیں, بٹ یہاں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے 2+2 4 کرنا. 5 6 7 ہم کر سکتے ہیں. تو یہاں کویشچن تو بیسکلی یہ ہے کہ جی وہ سارا سینیریو آپ کو پتہ ہے کیا بتایا گیا کہ جی ایک بندے نے ایکسپلین کیا یہ سروس یہ چیز, اور پھر وہ کلیم انہوں نے کیا کہ جی ہاں بینگ ڈپارٹمنٹ ہیڈ مینیجر, میں اگر مینیجر ہوں اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہوں, ایسا کوئی جو کلیگ یا جو میرے سبارڈینیٹ اس طرح آتا ہے تو میں اس کو کیسے ڈیل کروں گا. تو پہلا وٹ مینجمنٹ فنکشن یو ول ایکسرسائز ٹو کنٹرول دا سچویشن. تو یہاں بیسکلی یہ اس کویشچن میں تو ایک ہی ورڈ میں اس کا جواب ہونا چاہیے, لیکن چونکہ اگین یہ 2+2 نہیں ہے 3 4 5 6 7 ہے, تو یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے کہ جو امپلائی آپ کو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایوری تھنگ از سین, ہر آرگنائزیشن میں پتہ چل جاتا ہے کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. یہ دیٹ از ڈپینڈنگ آن دا مینجمنٹ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے. میرا خیال ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جب ٹائم آتا ہے تو وہ معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں. بٹ امپلائی جو اگر کوئی سمجھتا ہے ایسا جینونلی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یار یہ پرابلمز ہیں مجھے نہیں ایڈریس ہو رہا یا میں, تو میرا خیال وہ بھی اسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوتا ہے, تو اس کو اتنا ہمیں ایک سائڈ پہ نہیں لے کے جانا چاہیے یا بالکل دیوار سے نہیں لگانا چاہیے, بیکاز ان کی جو بھی امپلائی ہے اس کی بھی کوئی سروسز رہی ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی رہی ہوتی ہیں, اور اس کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہمیں بینگ اے ٹیم ممبر ہی دیکھنا چاہیے. اور جو مینیجر جو ڈائریکٹ مینیجر ہیں ان کے, یا جو ٹیم آف مینیجرز جو ان کو انالائز کرنے کے لیے, ان کو بیسکلی جو ہے ان بائس ہو کے پہلے سے کوئی ایسی پرسیپشن نہیں رکھنی چاہیے کہ گڈ بیڈ والی, یا نہیں بھئی یہ تو فالو ہی نہیں کرتا. تو سب سے پہلے تو آرگنائزیشن کے پاس فرسٹ آف آل تو خود ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے جو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو, جو بڑا کلیئر کٹ ہو اور فار آل ہو.
جو پریزنٹ لائن آف مینجمنٹ ہے وہ بھی اس پہ فال کرتی ہو, اور جو نیکسٹ کمنگ لائن آف مینجمنٹ آئے گی یا جو پروموشنز ہوں گے وہ بھی اس پہ پورے ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہو کہ یار یہ کرائٹیریا میں فال کرتا ہوں, فائن, اگر موقع ملے گا, لمیٹیشن نہیں ہے آرگنائزیشن کے پاس کوئی, تو پروموٹ کر دے گی, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں فال کرتا تو اسے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ بھائی میں تو فال ہی نہیں کرتا, تو میں کس چیز کو شور مچاؤں. تو میرے حساب سے تو فرسٹ آف آل یہ رسپانسبلٹی آرگنائزیشن کی ہے کہ اس کے پاس ایک سیٹ کرائٹیریا, ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, جو کہ ہر امپلائی کو پتہ ہو, ڈاؤن دا لائن رینک اینڈ فائل تک بھی پتہ ہو کہ بھئی اگر کل کو اس نے مینیجر بنا, اگر ایک بندے کو پتہ ہے میں نے ایک دفعہ یہاں پہ آ کے ویٹر بناؤں تو میں ویٹر ہی رہنا ہے, میں نثار صاحب کی جگہ نہیں آ سکتا, تو ظاہری بات ہے وہ آج نہیں کل آپ کی آرگنائزیشن کو چھوڑ جائے گا, چاہے وہ کتنا ہی ایفیشینٹ ہو, کتنا ہی اچھا ہو. ہر بندے کے گولز تو ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن یہ کمیونیکیشن بیسکلی اس کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, میرے حساب سے پہلا تو یہ ہے کہ مینجمنٹ فنکشن جو اگر ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ جی ایک سیٹ کرائٹیریا جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ فکس کر دیا جائے, جس میں کسی کو بھی پریشانی فیل نہ ہو, اور پھر اس کے مطابق اس کو ایویلویٹ کیا جائے, بلا بلا, وہ تو ساری آگے اس کی ڈیٹیلز ہیں. پھر دوسرا اس کا کوشچن اس سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ جی وہ کیا میسج جائے گا اگر اس بندے کو پروموٹ کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ اس کا جواب بھی اسی میں آ گیا کہ اگر تو وہ جسٹیفائیبلی وہ کرائٹیریا فال کر رہا ہے اور اس کو آپ کر رہے ہیں اس کو, تو کوئی بھی ایسا بیڈ میسج نہیں جائے گا. بٹ اگر آپ کوئی فیور دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی بیڈ میسج جائے گا, یہ تو بہت اوبویس چیز ہے. اور تیسری بات اس میں یہی کہی گئی تھی کہ جی واٹ آر یور ریکمنڈیشنز ٹو دا سینئر مینجمنٹ فار سچ امپلائی ٹو مینٹین ڈسپلن اینڈ میرٹ ود ان دا آرگنائزیشن. تو اگر میرٹ ہے تو ڈسپلن تو آٹومیٹکلی مینٹین ہو جائے گا, پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو بیسکلی پھر مینجمنٹ کو تو آپ کو کچھ سجیسٹ کرنے کی سینئر مینجمنٹ کو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کرائٹیریا سیٹ کر کے دیا ہوا ہے, اس کے مطابق ایوری بڈی از بینگ ایویلویٹڈ اور ایوری بڈی از بینگ گیٹنگ ریوارڈ, چاہے وہ پروموشن کی صورت میں ہو یا انکریمنٹ کی صورت میں ہو یا جو بھی ہمارے پروسیجرز ہیں یا جو باقی آرگنائزیشن سے پروسیجرز ہیں وہ ہے. تو میری نظر میں بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کرائٹیریا ہر صورت میں ہونا چاہیے, تاکہ کوئی بندہ ایگریوڈ فیل نہ کرے, ایک اسسٹنٹ مینیجر یہ فیل نہ کرے کہ یار میں تو اسسٹنٹ مینیجر ہوں, میرا مینیجر تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے, یا کوئی جو ہے ڈاؤن دا لائن کوئی سپروائزر یہ فیل نہ کرے کہ یار میرا اسسٹنٹ مینیجر تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے, اس کی جگہ تو مجھے اسسٹنٹ مینیجر ہونا چاہیے تھا. تو مطلب یہ بات ہے. اب یہ بات میں مینیجرز کے بارے میں نہیں کر سکتا کہ وہ ایسا سوچیں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ بڑی اچھی بات, بہت ساری اچھی باتوں میں ایک اچھی بات یہ بھی تھی مقبول کی کہ ایسے امپلائی کو ٹیم کا حصہ, یہ آپ ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ پھر بھی جب تک آرگنائزیشن میں ہے وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہے اور اس کو حصہ ہی سمجھنا چاہیے. دو آخری میں دعوت دوں گا, اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن سٹارٹ کر دیں گے. تو ملک صاحب سے دعوت دوں گا, اس کے بعد پھر راج بھٹ صاحب کو. کیا پائیے گا ملک صاحب؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ وہ سوال ہے جو میری نظر میں بڑی محنت سے تیار کیا گیا ہے, اور اس کا جواب بھی اتنا آسان نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا. جہاں تک کوشچن نمبر آپ کا ہے جی, واٹ میسج ول بی کمیونیکیٹڈ ٹو دا ادر امپلائیز ان دا سیم ڈپارٹمنٹ اینڈ entire organization if this subordinates. یہاں پہ نیت کا بڑا رول ہے. بات ہوتی ہے نیت کی. اگر ایک آدمی ایمانداری سے کام کر رہا ہے, اس کی آنیسٹی آپ کے سامنے ہے, اس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, اس کا کریکٹر آپ کے سامنے ہے, اس کا کردار آپ کے سامنے ہے, اور اس کی تمام ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں, اگر آپ اس کو جانچتے ہوئے بھی اگر آپ اس کو اپنا رائٹس نہیں دیں گے تو رائٹ لینے کا مجاز ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان اتھرائز پرسن ہے, وہ ڈیزرو نہیں کرتا, وہ لائل نہیں ہے, تو پھر ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ ہم, پھر آپ ایکشن لے سکتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی ایماندار ہے اور اس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, لیکن اس کا آپ کے ساتھ میل جول اتنا نہیں ہے, آپ کے ساتھ اس کی پرسنل ایکٹیویٹیز نہیں ہے, تو آپ پرسنل ایکٹیویٹیز کو سائڈ پہ رکھ کے اس کی پرفارمنس کو آپ دیکھیں. اگر اس کی پرفارمنس ہے اور اس کا آپ کے پاس
پوری ہسٹری ہے اپریزل فارم کے اوپر کمپلیٹ ہسٹری ہے تو پھر آپ کو اس کو رائٹ دینا چاہیے. کیوں کہ یہاں پہ خدا کے رسول نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ حقوق کے اوپر جنگ لڑ سکتے ہیں. حقوق وہ ہے جسے آپ اپنا حق تصور کرتے ہیں. حق وہ ہے جو آپ کا اپنے اندر والی صلاحیت کو اجاگر کر کے جو آپ کا وہ چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر بالکل ڈٹ سکتے ہیں, ڈٹ جائیں. یہ خدا کے رسول کا بھی حکم ہے کہ جو نہ حق ہیں وہ جو نہ حق پہ ڈٹتا ہے وہ اہم کہلاتا ہے, اور جو حق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ ظالم کہلاتا ہے. اس لیے اگر ایک آدمی ڈیزرو کرتا ہے, اگر ایک آدمی کا رائٹ بنتا ہے تو بینگ اے اچھا انسان, بینگ اچھا سینئر ایگزیکٹو, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ تعاون کرے اور اس کو رائٹ دے. اگر اس کا سبارڈینیٹ زیادہ مکار ہے, زیادہ ہوشیار ہے, زیادہ فنکار ہے, لیکن اس کی پرفارمنس نل ہے تو اس کے خلاف سیریس ایکشن لیں. میرے والد صاحب آرمی آفس سے ریٹائرڈ ہیں, 94 الحمدللہ ان کی ایج ہے. وہ کہتے ہیں کمانڈ ہمیشہ سخت کریں, لیکن جب فیور کا وقت ہے, اپریزل کا وقت ہے, اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے یہ مت دیکھیں کہ اس آدمی نے تو میرے ساتھ چائے پانی کبھی نہیں کیا, یہ آدمی تو میرے ساتھ کبھی بیٹھتا نہیں ہے, لیکن وہ اپنے کام میں ایماندار ہے, اپنے کام میں مخلص ہے, اپنے سٹاف کے ساتھ مخلص ہے, با کردار, باصلاحیت و با اعتماد آدمی ہے, تو پھر اس کو رائٹ دیں. آپ اس کو وہی مت دیکھیں کہ یہ کون ہے اور کیسا ہے, چونکہ وہ کوالیفائی کرتا ہے. تھرڈ کویشچن آپ نے لکھا ہے جی کہ واٹ آر یور ریکمنڈیشن ٹو دا سینئر مینجمنٹ فار سچ امپلائی ٹو مینٹین ڈسپلن اینڈ میرٹ ود ان دا آرگنائزیشن. بات یہاں پہ بھی یہ آ جاتی ہے کہ اگر ذہن پازیٹیو ہے, سینئر آدمی کا, ایک مینیجر کا اگر ذہن پازیٹیو ہے, اس کی سوچ مخلص ہے, اس کے خیالات اچھے ہیں, تو اپنے آدمی کی پرفارمنس کو دے کے اس کو صرف پروموٹ بھی نہیں کرے گا بلکہ اپنی ہائر اتھارٹی کو, اپنی مینجمنٹ کو ایکسپلین کرنے میں بھی بڑی آسانی سے ان کو قائل کر لے گا, چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی کوالیفائی کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی کوالیفائی نہیں کرتا. چونکہ دیکھیں جان ہم نے اللہ رب العزت کو دینی ہے, اور انسانی سب سے پہلے میں نے لاسٹ ٹائم بھی پریزنٹیشن ہوئی تھی تو میں نے انسانیت کے اوپر 2-3 لفظ کہے تھے کہ سب سے بڑی چیز ہے انسانیت. انسان کو انسانیت کی حدود میں رہتے ہوئے اگر وہ انسان کے ساتھ مخلص ہے اور آنیسٹی کو اپناتا ہے تو اس میں خدا کی بھی خوشنودی ہوتی ہے اور اس آدمی کو سکون بھی محسوس ہوتا ہے. اگر آدمی تھوڑی سی ہوشیاری, فنکاری یا مکاری میں آ کر اگر فطوری طور پہ انسان کے ساتھ, چونکہ شیطان بھی اٹیچ ہے, اگر کسی غلط فہمی میں آ کر آدمی دوسرے آدمی کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے یا نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی, اس کو ضمیر بھی ملامت کرتا ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی بھی ہوتی ہے. اس لیے بینگ اے سینئر مینیجر, اگر ہمارے کوئی جونیئر سٹاف, چاہے وہ ویٹر ہے, چاہے وہ الیکٹریشین ہے, چاہے وہ کلرک ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اگر وہ اس قابل ہے کہ اس کو رائٹ ملنا چاہیے تو ہمیں اس کو رائٹ دینا ہوگا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نالائق ہے لیکن اس کا ڈیلنگ ایسی ہے, اس کی پرفارمنس دوسرے لفظ میں ایسی ہے کہ ہر ایک کو سلوٹ لگاتا ہے, ہر ایک کے قریب جاتا ہے, ہر ایک کو اپنے پاس بٹھا کے چائے پلاتا ہے, ہر ایک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گپیں لگاتا ہے, تو ایسا آدمی کوالیفائی نہیں کرتا. وہ ادارے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے ہم نے پرفارمنس دیکھنی ہے, اور پرفارمنس ہم نے اس کی ہانیسٹی کے اوپر دیکھنی ہے کہ آیا یہ کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اپنی جاب کے لیے مخلص ہے کہ نہیں, اپنے جاب میں کتنا ٹائم لگاتا ہے, اپنا کتنا ٹائم دیتا ہے اپنی سیٹ کے اوپر. اور اس کی پرفارمنس یہ نہیں ہوتی کہ 8 گھنٹے اگر آپ سیٹ پہ بیٹھے رہیں اور سارے دن آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہیں, یہ پرفارمنس نہیں ہوتی. پرفارمنس وہ ہوتی ہے جو آپ کی ہائر اتھارٹی آپ کو جج کری ہوتی ہے. یہ مت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ ہمیں کچھ نہیں دیکھ رہی. سیکٹری صاحب صرف آفس میں آتے ہیں اور آفس میں بیٹھ کے پولو پہ چلے جاتے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ سیکٹری صاحب پولو گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں. سیکٹری صاحب الحمدللہ یہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس ادارے کے, یہ چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کو ہر چیز کا نالج ہے, ان کو ہر چیز کی کیا کہتے ہیں کہ انفارمیشن ہے. چونکہ کمیونیکیشن, کوآرڈینیشن, پلاننگ, کنٹرولنگ, ایڈمنسٹریشن, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ چیف ایگزیکٹو صاحب کے پاس ہوتی ہیں. یہ ہر چیز کو جج کر رہے ہوتے ہیں. مینجمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے, کون کیا کر رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنی پرفارمنس شو کرنی چاہیے. جب ہم پرفارمنس شو کریں گے تو مینجمنٹ کی بھی نظر ہمارے اوپر ہوگی اور وہ بہتر ڈیسیژن کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پلیز
زبردست. یہ تھے ملک اعجاز صاحب اور یہ فرما رہے تھے کہ جب سیکٹر صاحب ادھر نہیں بھی ہوتے تو تب بھی ادھر ہوتے ہیں, تو ادھر ہونے میں سیکیورٹی کا بڑا عمل دخل ہے. اب میں آخری دعوت دوں گا ریاض بٹ صاحب کو کہ تشریف لائیں. اور السلام علیکم. سب سے پہلا جو سوال ہے کہ جو اس بندے کو جو سرٹیفائی کرنا ہے اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے, تو ڈپارٹمنٹ ہیڈ پہلے سے پہلے اس کو سرٹیفائی کرے گا کہ جو ہمیں یہاں پروموشنز دی جاتی ہیں وہ پرفارمنس بیس ہیں, نہ کہ وہ ڈیوریشن آف سروس ہے یا اس کا کس طرح کا تعلقات کسٹمر کے ساتھ ہیں. بیسکلی جو پروموشنز دی جاتی ہیں وہ پرفارمنس بیسز ہیں اور اس کے ایجوکیشن لیول پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور جو پروموشنز دی بھی گئی ہیں وہ بھی اس کو کلیئر کرے گا. جو پروموشنز دی گئی ہیں وہ بھی پرفارمنس بیس پہ ہیں. جو سیٹ اسٹینڈرڈ ہمارے ادارے نے جو مخصوص کیا ہے اسی بیس پہ ہم پروموشن دیتے ہیں. جو اینول اپریزلز ہوتی ہیں اس کی ایگزامپلس دے کے اس کو بندہ اطمینان کر سکتا ہے, اور اپنے ہائر مینجمنٹ کو بھی یہ میسیج دے سکتا ہے کہ وہ اسٹاف میں ایسا کانفیڈنس بلڈ کرے کہ ان کو یہ اعتماد ہو کہ جو ہمارے مینجمنٹ ہے جو اگر وہ پروموشنز دیتی ہے تو وہ پیورلی پرفارمنس بیس ہوتی ہے, اس میں کسی کا پرسنل اپنا عمل دخل نہیں ہوتا. یہ تھے راز بٹ صاحب اور میرے جوابات جو میں نے آپ کی آنسر شیٹ میں لکھے ہیں. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سوال کی یہ پیورلی ایچ آر مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. اچھا, ملک صاحب نے فرمایا کہ بڑی محنت سے سوال ہوا ہے, یہ تیار کیا ہے, تو واقعی بڑی محنت سے سوال تیار کیا ہے. ہر سوال میں کوشش کی ہے کوئی ایسا ٹرک رکھ دیا جائے تاکہ آپ اس کی اصل تک پہنچنے میں ڈیفیکلٹی ہو, اور اس میں امتحان یہ ہے کہ کیا آپ اس سوال کی اصل تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. اس سوال میں جو ٹرک تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے میرے پوچھے ہوئے 3 سوال دیے مگر اس امپلائی کی اپنی جو لاجک میں نے بتائی تھی اس پہ کسی نے دھیان نہیں دیا, اور وہ 4 لاجکس تھیں. ٹھیک ہے, ان کا جواب بھی ہے. تو سوال یہ تھا کہ یو آر اے مینیجر اور آپ کا ایک سب آرڈینیٹ انٹائر ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز اگنور کر کے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پروموشن دے, اور اس کے لیے اس نے 4 لاجک دی تھی. نمبر 1 کہ میں یہاں 12 سال سے کام کر رہا ہوں اور میری ڈیوریشن 12 سال ہو گئی ہے, تو میں اب ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے پروموٹ کیا جائے. تو آپ میں سے اکثر نے بالکل درست اس نتیجے پہ پہنچے. آپ میں سے اکثر نے جملہ بھی یہ بولا, وہ یہ تھا کہ پروموشن پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہے, ڈیوریشن بیسڈ نہیں. ادروائز پھر ہم مجبور ہوں گے کہ سلیم بلوچ کو FNB مینیجر بنا دیں. ٹھیک ہے, تو اٹ از آلویز پرفارمنس بیسڈ. اور پرفارمنس بیس میں پھر پرفارمنس پلس اس کی ایجوکیشن, اس کا گھبرا گیا نہیں, خوش ہو گئے. ہاں نہیں, آپ کو خطرہ صاحب سے بھی ہے. تو نمبر 1 جو اس کی لاجک ہے اس بندے کی جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ پروموشن ہمیشہ پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہے, ڈیوریشن بیسڈ نہیں. نمبر 1. اس کا دوسرا یہ تھا کہ آئی ڈونٹ ہیو کانفیڈنس ان مائی مینیجرز ایبلٹی ٹو جج مائی پرفارمنس. ٹھیک ہے, وہ دوسرا اس کی لاجک یہ تھی کہ میرے مینیجر میں کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ میری پرفارمنس کو جج کر سکتا ہے. تو اس کا ایچ آر کی پوائنٹ آف ویو سے جواب یہ ہے کہ ٹاک ٹو ایچ آر ڈپارٹمنٹ. اگر آپ ایچ آر میں نہیں بات کی تو ادھر ٹاک ٹو سیکٹری آفس جو ہمارے ہاں جو ہائر اتھارٹی ہے. اب جب آپ بات کریں گے ایچ آر مینیجر سے یا سیکٹری آفس سے, اب آپ نے دھیان کس چیز کا رکھنا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں, جس سے یہ لاجک غلط ثابت ہوتی ہے کہ میرے مینیجر میں کانفیڈنس نہیں ہے, یہ پرفارمنس ٹھیک نہیں کرتا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آفس لائف میں اور لاء میں ڈیسیجنز آر میڈ آن ایویڈنس ناٹ آن فیلنگس. آپ کیا محسوس کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے متعلق, اس پہ ڈیسیجنز نہیں ہونے جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہو کہ وہ واقعی اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. وداؤٹ پروف اگر آپ ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ میرا مینیجر ایسا ہے تو یہ رویہ آفس پالیٹکس کنسیڈر ہوگا. اعظم صاحب ہیں
نوید صاحب کے متعلق آپ کہتے ہیں وہ پروموشن نہیں کرتے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں ان سے پوچھے اچھا میں بات کرنے آ جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا اچھا کیا فیل کیا کہ جی انہوں نے یہ بات کی تھی تو اس سے مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ ایسا سوچتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ نے ان کی بات غلط, انہوں نے جو کہا وہ تو ٹھیک تھا مگر آپ نے جس انداز سے سنا وہ ہو سکتا ہے انداز غلط ہو, پھر اس غلط انداز غلط احساسات پر آپ نے غلط نتیجہ اخذ کر لیا. تو بعض اوقات آبزرویشن ٹھیک ہوتی ہے, کنکلوژن غلط ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا, جنوں نے بھی کیا, جن نے انکار کر دیا شیطان نے کہ جی یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں, مٹی نیچے جاتی ہے, میں آگ سے بنا ہوں, میں اوپر جاتا ہوں. تو جو چیز اوپر جاتی ہے وہ فضیلت والی ہوتی ہے, جو نیچے گرتی ہے وہ کم فضیلت والی ہوتی ہے. تو آبزرویشن فرشتوں کی بھی وہی تھی, جن کی بھی, شیطان کی بھی وہی ہے. کنکلوژن اس نے جو نکالا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ذہن میں ہے آپ سمجھتے ہیں, اگر آپ مینیجر ایچ آر کے پاس آ جائیں یا کسی ایسے اتھارٹی یا ایسے دوست کے پاس چلیں جائیں تو اس کیس میں کہ میرا مینیجر ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. یہاں آپ کو اپنے مینیجر میں نقص نکالنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اپنا ذاتی پریشانی آپ کی آفس لائف پہ حاوی ہوئی ہو. گھر میں بیوی سے لڑائی ہو تو دفتر میں عامر کو بھی ڈانٹ پڑ جاتی, ٹھیک ہے, اعظم کو بھی پڑ جاتی. ٹھیک ہے, کلیئر کر دیجیے کہ میں آیا نہیں تھا. تو میں یہ بتا رہا ہوں, یعنی یہ تو نظام میں مثال دی نا. تو بعض کا ہوتا کیا ہے کہ گھر کی پریشانی دفتر کی لائف پہ حاوی ہوتی ہے اور دفتر میں کوئی اچھے انداز سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے, ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے تھپڑ مارا آپ کو. بعض کا ویسے ہی بندہ اچھا نہیں لگتا. لیکن نا میرا ایک اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا, حسن صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے, مبین صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے. جو امپلائی مجھ سے قابو میں نہیں آتا مبین صاحب کر لیتے, جو ہم دونوں سے نہیں آتا وہ حسن صاحب کر لیتے. ٹھیک ہے نا. تو ہر مینیجر کی کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے کہ آرگنائزیشن نے اس کو رکھا ہوا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر ملازم سے پوچھ کے کہ یہ بندہ آپ کو پسند ہے رکھ لیں. تو اس طرح تو آرگنائزیشن ڈیسیجنز نہیں کرتی. تو اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پروموشن کر کے یا آپ کو سپریٹ کر دیں یا اس سے آگے کر دیں یا سائڈ پہ کر دیں یا اس کے ایکول کر دیں, تو ایسے ڈیسیجنز ہوتے نہیں آرگنائزیشن میں. تیسری لاجک کیا تھی کہ ممبرز اینڈ کسٹمرز آر ویری مچ سیٹسفائڈ ود مائی ورک. اب یہ اس کی تیسری لاجک ہے کہ دیکھیں جناب کسٹمر کسی اور آرگنائزیشن میں ہے, سیرینا میں ہے, میریٹ میں ہے, کہ کسٹمر دیکھیں سر کتنا خوش ہیں, جب بھی آتے ہیں میرے ہی پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی کی پبلک ڈیلنگ ہے, اس کو ممبرز بہت زیادہ اچھا سلام دعا رکھتے ہیں سارا, وہ کبھی پرابلم نہیں آنے دیتا. ٹھیک ہے نا. مینجمنٹ کو یا ایڈمنسٹریشن کو اس کی ریلیشننگ اتنی اچھی ہے کہ اکثر کانفلکٹ کے معاملات وہ اپنی ریلیشننگ سے سالو کر لیتا ہے اور آرگنائزیشن کے لیے باعث تقویت بنتا ہے, آرگنائزیشن کے لیے پریشانی نہیں کریٹ ہونے دیتا اپنے تعلقات کی بنیاد پر. لیکن اس میں کنفیوژن یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس نے اچھے طریقے سے کر لیا, بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اپنی تیسری چیز صحیح نہیں بیان کر رہا کہ کسٹمر یا کسی کو گیسٹ کو میں بھی اس نے کسی رولس پروسیجر میں پوری کمی کر کے لچک دے کے اس کو کیا, اس لیے وہ خوش, اس لیے بھی اس کی یہ لاجک ٹھیک نہیں. وہ تو دیکھیں نا, وہ تو کہیں نہ کہیں بعض کا اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے ایز پر سچویشن. اس نے مینجمنٹ کو کرتا ہے نا کہ اچھا, اس میں اس کا ہمارا جو ایچ آر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا اس کے جواب میں وہ یہ ہے کہ پرفارمنس اپریزل اینڈ مینجمنٹ از سپروائزڈ بائی دی ایڈمنسٹریشن ناٹ بائی ممبرز اور کسٹمرز. یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. ممبرز فیڈ بیک از کنسیڈرڈ ان پرفارمنس اپریزل. ایک آدمی ہے وہ ممبر کو بڑا اچھا, اگر آپ ممبر کے ساتھ اچھا پیش آتے ہیں, ممبر آپ سے کچھ خوش ہیں, تو یہ آپ کی جاب پرفارمنس کا حصہ ہے, آپ کا خوش اخلاقی, یہ آپ کی پرفارمنس میں ایڈ ہوگا ممبر کا فیڈ بیک. بٹ اے ممبرز ریکمنڈیشن از ناٹ ایکسیپٹیڈ ٹو وائلیٹ ایڈمنسٹریٹو پروسیجرس. ٹھیک ہے نا. اب ایک کوئی ممبر ہے, اس کی یاسر سے بڑی اچھی بنتی ہے جم میں, اب وہ آگے سیکٹری آفس میں کہے جی اس کو جم انچارج کر دیں, میرے ساتھ بڑا اچھا ہے, تو اس کا یاسر کی اس کے ساتھ اچھی ڈیلنگ اس کے اپنے لیول کی پرفارمنس اپریزل میں کنسیڈر ضرور ہوگی, مگر ہمارے جو پرفارمنس ایویلیویشن اور پروموشن کے پروسیجرز ہیں, سیٹ سٹینڈرڈز, وہ وائلیٹ نہیں کریں گے اس ممبر کی ریکمنڈیشن پہ. یہ فرق ہے اس میں. نمبر تیسری چیز, چوتھی
یا چوتھی اس کی لاجک امپلائی کی, unless I am promoted to my desired position I cannot maintain the performance standards as set by my organization. بعض لوگ کہتے ہیں جی جب تک آپ مجھے اس پروموشن اس سیٹ پہ نہیں بٹھائیں گے, اس ڈیزگنیشن کے ساتھ, میں اچھا پرفارم ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, جیسے وہ عمر صاحب سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ اکثر آرگنائزیشن میں لفظ سیکیورٹی کا ساتھ لگاتے ہیں یا اسسٹنٹ مینیجر سیکیورٹی لگاتے ہیں, تو ممبرز کے ذہن میں ہوتا ہے اچھا یہ سیکیورٹی گارڈ ہے تو کسی آفیسر کو بلاؤ. یعنی ڈیزگنیشن سے بعض کا لوگ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ یار اس لیول کا بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو میں اس سے بات کر لوں گا, کسی اور لیول کا کرے گا تو میں نہیں کروں گا. اگر مثال دے رہا ہوں, اگر عمر صاحب سیکیورٹی گارڈ ہوں اور یہی رسپانسبلٹی ہم نے ان کو دی ہوئی ہیں جو بھی کر رہے ہیں, یہ کمپلین لے کے ہمارے پاس آ جائیں کہ سر وہ مجھ سے بات نہیں کرتے کہ سیکیورٹی گارڈ ہوں میں, تو مجھے سیکیورٹی آفیسر, وہ کہتے ہیں کم از کم آفیسر لیول کا کوئی بندہ ہو تو مجھے سیکیورٹی آفیسر کریں گے تو میں اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر سکوں گا, ادروائز سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت میں تو میں نہیں کر سکتا. اس لاجک پہ مینجمنٹ کبھی ان کو پروموٹ نہیں کرے گی کہ آپ سرینا میں بھی سیکیورٹی گارڈز ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ممبر سے ڈیلنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کریں گے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں اور اس کی ایکسپیکٹیشنز کو ہینڈل کریں ممبر کی, نہ کہ اس کی ایکسپیکٹیشن کو خود سے ایکسیپٹ کر کے اپنے اوپر طاری کر کے مینجمنٹ کو کہیں جی کہ انلیس آپ مجھے اس پوزیشن پہ رکھیں تو میں کام کر سکتا ہوں, ورنہ میں السلام علیکم میں جا رہا ہوں, یا میں رہوں گا ادھر ہی مگر کام نہیں کر سکتا. آئیں گے تو میں چیف صاحب کو فون کر دوں گا, مظفر کو فون کر دوں گا, ان سے کہوں گا ہینڈل کریں, جب تک مجھے اس پوزیشن پہ پروموٹ نہیں کرتے میں کام نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب میں نے یہ لکھا ہے, دی آرگنائزیشن may find a replacement that will perform as per required standards and there are always replacements in the organization. اگر ان سے اس ڈیزگنیشن کو رکھے بغیر کام نہیں ہوتا تو ہم ایسے سیکیورٹی گارڈ ان کی پوزیشن پہ رکھ دیں گے کہ وہ سیکیورٹی گارڈ رہتے ہوئے بھی اسی ممبر کو ہینڈل کر کے دکھائیں گے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری کسی آفیسر سے بات کریں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ ممبر کی سائیکی سمجھیں, وہ اپنی پرابلم سالو کرنا چاہ رہا ہے, آپ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہا. آپ نے اس کی پرابلم سالو کرنے کے لیے اپنے اوپر پروموشن طاری کر لی ہے. یہ بنیادی دو مسئلے پیدا ہوئے ہیں, ایک تو ممبر لے کے آیا اور آپ نے اس کی بات سن کے دوسرا مسئلہ اپنے لیے خود پیدا کر لیا. تو اب مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن کے پاس دو مسئلے ہو گئے, ایک ممبر کا ایک آپ کا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے مسئلہ حل نہیں کیا, اس کو ڈبل کر دیا, ٹھیک ہے. اب یہاں تک تو تھا. اب میں نے آگے سوال پوچھے تھے. نمبر 1 یہ تھا, وٹ مینجمنٹ فنکشن یو ول ایکسرسائز ٹو کنٹرول دس سچویشن. تو جو مینجمنٹ فنکشنز ہیں اس میں کنٹرولنگ کا جو فنکشن ہے وہ ایچ آر مینجمنٹ ہے ساری. جب آپ اس کو پڑھیں گے, جیسے اسٹافنگ ہے, ڈائریکٹنگ ہے, پلاننگ ہے, اس میں ایک کنٹرولنگ کا فنکشن ہے. جب آپ اس فنکشن کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے جو میں نے جواب میں لکھ دیا ہے, تو کنٹرولنگ کا سارا فنکشن ایچ آر مینجمنٹ ہے. وہ ایچ آر مینجمنٹ کی سکلز ڈپارٹمنٹ ہیڈ پرفارم کر رہا ہوگا. وہ چیف سیکورٹی ہو سکتے ہیں, مبین صاحب ہو سکتے ہیں, حسن خالد صاحب ہو سکتے ہیں, نثار صاحب ہو سکتے ہیں, بزمی صاحب ہو سکتے ہیں, میں ہو سکتا ہوں. یا اگر وہ ذرا بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے تو وہ آپ ریفر کر دیں گے ایچ آر کی طرف کہ آپ اس کو ہینڈل کر لیں, ٹھیک ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس ایشو کو, اس سچویشن کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو اس سچویشن کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایچ آر سکلز چاہیے ہوں گی, آپ کو پیپل مینجمنٹ سکلز چاہیے ہوں گی, آپ کو اپنی کمپنی کے ایڈمنسٹریٹو پالیسیز اینڈ پروسیجرز پہ کلیئرٹی چاہیے ہوگی, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پرفارمنس سٹینڈرڈز کیا ہیں, ہم کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں, تھنگز لائک دیٹ. اگر ایک ویٹر ہے اور وہ پہنچ گیا ہے کیپٹن کے لیول پہ یا ہیڈ کیپٹن کے لیول پہ, اب وہ چاہتا ہے مجھے آؤٹ لیٹ مینیجر بنا لیں یا اسسٹنٹ آؤٹ لیٹ مینیجر بنا, یا کہ اسسٹنٹ آؤٹ لیٹ مینیجر ہے وہ چاہتا ہے مجھے آؤٹ لیٹ مینیجر بنا دیں, اور وہ یہی رول اڈاپٹ کرے گا کہ بائی پاس کرے گا ان کو, نثار صاحب کو بھی, سسٹم کو بھی, اور ڈیمانڈ کرے گا مجھے پروموٹ کر دیں. تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ تم آئے تو ویٹر تھے, اسسٹنٹ مینیجر کہاں سے بنے ہو, اسی پروسیس سے گزر کے بنے ہو نا. تو جس پروسیس پہ اب تمہیں اعتبار نہیں رہا اسی پروسیس سے تو تم اسسٹنٹ مینیجر کے پوزیشن پہ پہنچے ہو. اب ایک دم سے بے اعتباری کیسے آ گئی؟ وہی لوگ ہیں, وہی ایڈمنسٹریشن ہے, اور اسی کے وسیلے سے تم پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچے ہو. تو ایک دم سے اچانک بے قراری, بے صبری کیوں پیدا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ایڈمنسٹریشن میں یا پروسیس میں نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں پھر انویسٹیگیشن میں جانا پڑے گا. جی لیکن اب ہم ایک دوسرا سنیریو دیکھ لیتے ہیں, تصویر کا دوسرا دیکھتے ہیں کہ ایسا سنیریو کریٹ ہو گیا, اب اس امپلائی کے ذہن میں یہ چیزیں آ چکی ہیں, اب ہم اس کو کس طرح سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک.
یہ اگر ہم اینڈ تک لے جائیں تو ہو سکتا ہے آگے آپ کا سوال اس میں انٹرٹین ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا, وٹ میسج ول بی کمیونیکیٹڈ ٹو ادر امپلائیز ان دا سیم ڈپارٹمنٹ اینڈ انٹائر آرگنائزیشن اف دس سبارڈینیٹ وش فار پروموشن از اپرووڈ. اس کے میں نے 5 ریزن لکھے ہیں. اگر کوئی مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن اپروو کر دیتی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر نثار صاحب اپروو کر دیتے ہیں, ریکمنڈیشن بھیج دیتے ہیں سیکٹر صاحب کے پاس کہ جی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, یا عمر صاحب کی ریکمنڈیشن چیف صاحب بھیج دیتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے پاس کہ جی یہ عمر کی پرابلم ہے, کمپلین ہے, اس کو حل کریں, تو کیا کریں گے؟ اب یہ ایچ آر کے پوائنٹ آف ویو سے جواب آ رہے ہیں. نمبر 1, لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ یہ سوچیں گے کہ اس آرگنائزیشن میں پروموشن پی آر یا ریلیشن شپ سے ملتی ہے, پرفارمنس سے نہیں. نمبر 1 امپریشن جو ڈیولپ ہوگا. نمبر 2, employees will be encouraged to develop relations with the senior management and other members to influence the management for their future growth. There will be no discipline left within the system. Both reward and punishment system will lose its administrative value. لوگ کہیں گے کہ بھئی اس سے تعلقات بناؤ تو پروموشن ہو جائے گی, اس سے تعلقات بناؤ تو پروموشن ہو جائے گی. پھر لوگوں کا ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز میں, پرفارمنس ایویلیویشن پروسیجرز میں, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم میں, جب ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پرفارمنس پہ نہیں ملنے, ریلیشن شپ کی بیس پہ ملیں گے, تو آپ کا سارے کا سارا ایڈمنسٹریٹو سسٹم کولیپس ہو جائے گا. تیسری چیز, جب لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پی آر یا ریلیشن شپ چلتے ہیں تو لوگ پولیٹیکل گروپس بنانا شروع کر دیں گے. رضوان صاحب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا فلاں ممبر سے بڑا اچھا تعلق ہے, تو یہ اس کے ساتھ مل کے گروپنگ بنا لیں گے تاکہ اس امپلائی کے ذریعے اس ممبر یا اس کسٹمر کو اپروچ کر کے اپنی سفارش کرائیں, تاکہ وہ پھر ایڈمنسٹریشن کے آفس میں ممبر آ کے بات کرے, جی یہ بندہ تو دیکھیں کتنا اگنور ہو رہا ہے یا کتنا محنتی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر آپ کے سائیکولوجیکل اور پولیٹیکل گروپنگ کا سسٹم شروع ہو جائے گا. پھر مینیجر صرف دکھاوے کے لیے رہے گا, آپ کی آپریشنل ہیرارکی برقرار رہے گی مگر ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی میں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. آپ کی ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی جو ہے وہ پولیٹیکل گروپس میں بدل جائے گی. جس طرح اکثر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی, وہاں گروپنگ ہوتی ہے. وہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں, وہ ایک جگہ لگے ہیں, ایک ہی جگہ ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں. یہ اس علاقے کے لوگ ہیں, انہوں نے اپنا اکٹھا کیا ہوا ہے, ان کی ڈیوٹیاں ایک ہی جگہ لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی یا اس میں مختلف گروپس میں ڈیوائڈ ہو کے آفس پالیٹکس سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں مینیجر کو زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کو مینیجر کو آپریشنل ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے, ایڈمنسٹریٹو ڈسپلن تو بیڑا گرک ہو گیا نا, اس کو آپریشنز چلانے کے لیے کبھی ایک گروپ کو خوش کرنا پڑتا ہے, کبھی دوسرے گروپ کو خوش کرنا پڑتا ہے. اس میں مینیجر کی حیثیت نوکر کی سی ہو جاتی ہے, وہ پھر ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ مینیج نہیں کر پاتا. اچھا, سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ امپلائیز جو بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اینڈ مینٹین ہیرارکل ڈسپلن ود ان دی ڈپارٹمنٹ اینڈ آرگنائزیشن, جو امپلائیز محنت سے کام کرتے ہیں اور اپنے جو آپ کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے اس میں کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے, کون کس کو رپورٹ کرتا ہے, جو لوگ اس ڈسپلن کو, آرگنائزیشنل ڈسپلن کو مینٹین رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ بالکل چھوڑ جاتے ہیں یا تو آرگنائزیشن یا پھر وہ ان پولیٹیکل گروپس کا حصہ بن جاتے ہیں. یعنی آپ کا ہارڈ ورکر اور ایڈمنسٹریٹو ڈسپلن کو رسپیکٹ کرنے والا امپلائی وہ اس رسپیکٹ کے مائنڈ سیٹ سے نکل کے وہ پولیٹیکل گروپس کے ساتھ مل جائے گا, یا اگر وہ خود طبیعتاً شریف آدمی ہے تو وہ آرگنائزیشن چھوڑ کے کسی بہتر آرگنائزیشن میں جوائن کر لے گا. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو پروموشن مل گئی ہے جو کہ نہیں ڈیزرو کرتا تھا, یا اس کو مل گئی ہے جو ڈیزرو بھی کرتا تھا مگر غلط طریقے سے لے گیا, تو اس آرگنائزیشن میں پھر یونینز بننا شروع کر دیتی ہیں. جب ایک غلط آدمی کو غلط طریقے سے پروموشن مل گئی, یا ایک صحیح آدمی کو غلط طریقے سے پروموشن مل گئی, تو جو جینونلی خراب امپلائیز ہیں وہ مل جل کے یونین بنائیں گے. تو جب یونین بن گئی تو ہو سکتا ہے وہ غلط آدمی کی جس کی پروموشن ہوئی ہے اس کو بھی واپس کرا لیں. پھر تو مینجمنٹ ورسز, پھر تو ڈسپلن نہیں رہتا, پھر تو لڑائی ہوتی ہے, غنڈہ گردی ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اندر, پھر یونین ورسز مینجمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کون سفر کرتا ہے؟ ممبرز, گیسٹ یا کسٹمرز, کیونکہ وہ تو آتے ہیں سروس لینے, تو جنہوں نے سروس پرووائڈ کرنی ہے وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں.
آپریشن کے کچھ لوگ لڑ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ، اس میں بھی پولیٹیکل گروپنگ ہوئی ہے. تو آپ کو پاکستان میں اکثر کئی ایسی آرگنائزیشن ملیں گی جہاں ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے، اور وہاں جا کے آپ جب کھانا مانگیں گے تو وہاں یا تو کھانے کی کوالٹی خراب ہوگی یا سروس اسٹینڈرڈز اور سروس پرووائڈ کرنے کے اسٹینڈرڈز خراب ہوں گے. اور آخری تھا سوال، واٹ آر یور ریکمنڈیشن ٹو سینئر مینجمنٹ فار سچ امپلائی ٹو مینٹین ڈسپلن اینڈ میرٹ ود ان دی آرگنائزیشن. اس میں صرف 4 ہیں اور میری ریکمنڈیشن ایچ آر کے پوائنٹ آف ویو سے. ایز اے مینیجر، ایز اے سیکشن ہیڈ، ایز اے سپروائزر، کبھی بھی کسی مس کنڈکٹ کو لائٹ مت لیں. جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ چلو میں زبانی کلامی کہہ کے تو اس کو کہتا ہوں آئندہ نہیں کرنا ایسا، اگر بعد میں وہی پرابلم میجر پرابلم کریٹ کرے گا نا تو آپ کو یاد آئے گا کاش وہ ایم ہی سا یا چھوٹا موٹا ہی مس کنڈکٹ میں نے ڈاکومنٹ کیا ہوتا تو آج میرے پاس اس کی بیسس پر اس کے خلاف ایکشن لینے کا کوئی جواز پیدا ہو جاتا. 2 days میں نے اس کا لکھا ہے کہ نیور ٹیک اینی مس کنڈکٹ لائٹ، آلویز ڈاکیومنٹ. 2 days لائٹ مس کنڈکٹ ول انکریج دی امپلائی فار فیوچر میجر مس کنڈکٹ. ابھی ایسا جو امپلائی جو ہم نے اپنے کیس اسٹڈی میں ڈسکس کیا ہے یہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ پہلے تو اسسٹنٹ مینیجر یا کیپٹن یا آؤٹ لیٹ مینیجر کے لیول تک تو اسی سسٹم سے ہو کے آیا ہے. اب کیوں مائنڈ چینج ہو گیا؟ اس لیے چینج ہوا ہے کہ بعض اوقات ہم پھر اتنی کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جو مس کنڈکٹ ہم نے پکڑنے ہوتے ہیں وہ نہیں پکڑتے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ بعض اوقات پرابلمز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ مجھے یہ ڈاکومنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آپ ہم سے ایڈوائز لے لیں، ایچ آر سے سجیشن لے لیں. میجورٹی کے کیسز میں اب ہمارا جو مزاج ہے، ہمیں جو ایڈمنسٹریشن سے انسٹرکشنز ہیں، عامر اور مقبول کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر کیسز آتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی ریکمنڈیشن کے کہ اس کو وارننگ لیٹر دے دیں، اس کو ٹرمینیٹ کر دیں، اس کو سسپینڈ کر دیں. میجورٹی کے کیسز ہم نے واپس کر دیے ہیں کہ آپ یہ بات زبانی کلامی بھی کر سکتے تھے، اس پہ آپ کو وارننگ لیٹر دینے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ مخواہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایڈمنسٹریٹو ماحول خراب نہ کریں. جو بات آپ پیار سے کاؤنسلنگ کر کے سمجھا سکتے ہیں وہ بات آپ وارننگ لیٹر دے کے سمجھا نہیں سکتے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا انوائرمنٹ خراب ہوگا. یعنی ہمارا یہ ٹینڈنسی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو مس کنڈکٹ کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کر دیں. ہمیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ ریکمنڈیشنز ہیں، سجیشنز ہیں کہ کوشش کریں لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کریں. مگر ہم نے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو یہ کہا ہوا ہے کہ کوئی ایسے کیسز آپ بھیجیں ضرور، ہم امپلائی کا دیکھ لیں گے کہ کیا یہ واقعی اس نیچر کا کیس ہے کہ اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کیس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کی انٹینشنز کا. کیونکہ جب ہمارے پاس ڈاکیومنٹ آتے ہیں تو مقبول اور عامر تھورلی اس انٹرویو کرتے ہیں اس امپلائی کا. پھر جو سیکشن ہیڈ ہے جنہوں نے وہ کمپلین جنریٹ کی ہوتی ہے ہم اس کو بھی بلاتے ہیں، پھر آمنے سامنے بھی بٹھاتے ہیں. تو میجورٹی کے کیسز تو کمیونیکیشن کوآرڈینیشن کے نکل آتے ہیں کہ پراپرلی کمیونیکیشن نہیں ہوئی ہوتی. مگر یہ سارا پروسیس ہم اس لیے چلاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس امپلائی کی وہ ٹینڈنسی تو نہیں ہے کہ آگے چل کے پھر یہ گڑبڑ کرے گا. تو جب ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت، اس کا مائنڈ، اس کی فطرت، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو یہ ہمارے پاس کیس آیا ہے، تو پھر ہم ایسے میجورٹی کے کیسز کو واپس کر دیتے ہیں. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کو واقعی ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ فیس ٹو فیس انٹرویو میں لگتا ہے کہ یہ دوبارہ یہ گڑبڑ کرے گا، تو پھر ہم اس کو ڈاکیومنٹ بھی کر لیتے ہیں فیوچر ریفرنس کے لیے. اور تیسرا ہے کہ جیسے اکثر آپ میں سے باب نے کہا کہ کنڈکٹ کاؤنسلنگ سیشن ود امپلائیز اینڈ ڈاکیومنٹ دوز سیشن فار فیوچر ریفرنس. جب ایسے امپلائیز کے ساتھ آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ڈاکیومنٹ ضرور کریں. چائے کے اوپر گفتگو کر کے اس کو سہارا باندھ دیا، سارا کچھ کر لیا، یہ کچھ سٹیجز پہ ٹھیک ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں یہ کنٹینیوس پرابلم ہے تو پھر اس کو ڈاکیومنٹ ضرور کریں کاؤنسلنگ سیشنز کو، تاکہ یہ آن ریکارڈ رہے کہ آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کر کے یہ سارے معاملات حل کیے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ جو امپلائی ہے جس کا کیس اسٹڈی ہم نے ڈسکس کیا، یہ کہتا ہے میرا ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتا کبھی. ہم نے اس سے ایسے کئی کیسز سے پوچھا، ہم نے کہا آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے پاس جا کے بات کی تھی؟ جی نہیں ہم نے نہیں کی. تو میں نے کہا جائیں جا کے بات کریں. آپ بات کیے بغیر اس پہ الزام نہیں لگا سکتے، لگائیں گے الٹا آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ اپنے باس کی ریپوٹیشن جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں. آپ الزام لگا کر اس کو مجرم نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو. تو یہ اس امپلائیز کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے امپلائی نہیں ہوگا ٹھیک، تو ایچ آر کے پاس آ جائے، ہم اس کے ساتھ جا کے اس کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے بات کر لیں گے اور دیکھ لیں گے یہ سارے معاملات اس طرح سے چلتے ہیں یا نہیں. اور ایسے امپلائیز کے ساتھ جو ہے کہ کنفرنٹ دی امپلائیز ایکسپیکٹیشن آن دا بیسس آف لاجک اپرووڈ ایس او پیز آف دی آرگنائزیشن ود اے اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو ایٹیٹیوڈ. کہ ایسے امپلائی کی جب کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ
یعنی شفقت میں یہ امپریشن نہ جائے کہ وہ جو چاہے کہتا پھرے. یعنی لہجے میں نرمی رکھیں مگر اس کو جو میسیج جائے وہ اسٹرکٹ ہو کہ آپ اپنی اس ریکمنڈیشن کے اوپر, اپنی اس ڈیمانڈ کے اوپر آرگنائزیشن کا ڈسپلن خراب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ بجائے کہ خود سے بیان کریں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ کرو یا میں نہیں چاہتا تم اسسٹنٹ مینیجر بن جاؤ, آپ کیا نہیں چاہتے یہ بات نہ کریں. آپ یہ بتائیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں. اس کی وش کو, اس کی لاجک کو کلب کے SOPs سے کنفرنٹ کروائیں, اپنی ذات سے نہیں, ورنہ وہ یہی سمجھے گا کہ ایز پر کلب پروسیجرز, ایز پر اپر مینجمنٹ یہ مجھے کرنا تو چاہتے ہیں مگر میرا مینیجر رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو جب آپ کاؤنسلنگ سیشن میں اس کی توجہ اپنی ذات کی طرف کریں گے کہ میں نہیں چاہتا یا میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ بھئی یہ معاملہ ہے, یہ ڈسکشن ہے, یہ رولز ہیں, مجھے بھی نہیں سمجھ آتے. اگر آپ ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں HR کے پاس چل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے, تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ میرا مینیجر مخالف نہیں ہے, پھر جو بات آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں اگر نہیں کہہ پا رہے تو ہمیں فون کر کے بتا دیں. ہمارے پاس اس کے ایڈمنسٹریٹو ایز پر سیٹ سٹینڈرڈز اس کے سلوشنز موجود ہیں ہر چیز کے, جو ہمیں ایڈمنسٹریشن نے, ٹاپ مینجمنٹ نے ہمیں دی ہیں. تو ہم وہ آپ کے لیے بھی رہنمائی, گائیڈنس کا باعث بن جائیں گے اور امپلائی کو بھی ہم گائیڈ کر دیں گے ایز پر. اور لاسٹ آپشن یہی ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ تنگ کرنے والا ہے تو یہ لاسٹ آپشن ہے. جس طرح شادی بڑی اچھی چیز ہے مگر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا آپشن بھی تو رکھا ہوا نا, جو کہ سب سے زیادہ اس کو ناپسندیدہ ہے. تو آرگنائزیشن لائف میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جائز شرعی فعل جو ہے وہ یا ریزگنیشن کا ہے یا ڈیموشن کا ہے یا ٹرمینیشن کا. ٹھیک ہے. تو وہ لاسٹ آپشن ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ میرے HR کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے جواب ہیں. آپ ان سے چاہیں تو اختلاف کریں. یہ سیشن بیسکلی اس لیے ہیں کہ جو ایز پر سیٹ سٹینڈرڈس وہ کیا سوچ ہے, ایز پر یور اون تھاٹ پروسیس وہ کیا سوچ ہے, آپ دونوں کو کمپیئر کریں. کوئی چیز نہیں بھی آتی سمجھ دوبارہ ہم سے رابطہ کریں, ہم سے ڈسکس کریں. مگر یہ سوال آسان اس لیے ڈیزائن نہیں کیے گئے تھے کہ آپ کے ذہن میں چیلنج پیدا ہو کہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ جواب درست نہیں ہے. جب تک آپ کے ذہن میں یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا آپ صحیح جواب کی تلاش میں بھی نہیں نکلیں گے. ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق, اپنی ریسرچ کے مطابق ایگزیکٹلی وہ لکھا ہے جو ہم سمجھتے ہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے اوپر بھی سینئرز ہیں, ان کا تجربہ, ان کا IQ لیول, ان کا لائف کا ایکسپیرینس وہ ہم سے بہتر ہے. تو جو جس لیول کے اوپر ہے وہ اسی لیول پہ بیٹھ کے سوچتا ہے. بٹ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جس رسپانسبلٹی کے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے پہلے سیٹ سٹینڈرڈز انڈسٹری کے, جو پاکستان میں بھی باہر کے ملکوں میں بھی, جو اکیڈمیکلی جس کو کہتے ہیں نا کانسیپچول کلیئرٹی یا تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ, وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے سوچیں تاکہ آپ کسی کے خلاف نہ سوچ رہے ہوں. آپ سٹینڈرڈز کو سمجھنے کے لیے, ایویلویٹ کرنے کے لیے, اپنی گروتھ کے لیے انڈرسٹینڈ کریں. کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے انڈرسٹینڈ نہ کریں بلکہ یہ سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈ کریں کہ مجھے اس معاملے پہ کلیئرٹی لینی ہے تاکہ فیوچر میں جب میں مینیجریل پوزیشن پہ پہنچوں تو میں اپنے امپلائیز کے ساتھ اپنی کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی کا باعث نہ بنوں. تو یہ ساری چیزیں. تو یہ ہے سوالوں کے جواب. آپ کو یہ سارے آنسر شیٹ ہیں, ڈیٹیل میں آپ کو مزید اس پہ ڈسکشن مل جائے گی. اب میں یہ سیٹ صاحب کو دعوت دوں گا وہ کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے. اور اس میں ایک اناؤنسمنٹ ہے, ایک تو میں نے آپ کو اسکیجول دے دیا, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ کل کا دن ہمارا ہم نے رکھا ہے لیٹرز ڈسٹریبیوشن کے لیے کچن کے اسٹاف کو اور F&B سروس اسٹاف کو. تو اس میں کل ہے مووی کا, تو مووی ہم شفٹ کر دیں گے نیکسٹ ویک میں کسی وقت. تو کل کا جو ہوگا وہ ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو جو کاموں کے لیے بزی. ہاں صبح ٹریفک کی ٹریننگ کا ہے تو وہ 10:30 سے 1 بجے تک ہے. تو وہ اس کی ٹریننگ ہے. ڈپارٹمنٹ اگر آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اور دوسرا میں نے یہ کام کیا ہے کہ اب آپ کے جتنے بھی ہیں سارے پارٹیسپینٹ, ہم نے ان کو گروپ میں ڈیوائڈ کر کے گروپ لیڈرز بنا دیے. اب HR ڈپارٹمنٹ یا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ اپنے آپ کے گروپ لیڈر سے کانٹیکٹ کرے گا اور گروپ لیڈر اپنے لوگوں کو لے کے ٹائم پہ آنے کا پابند ہوگا. اب ہر گروپ کی مارکنگ ہوگی کہ ٹائم پہ کون ہوتا ہے اور ایبسنٹ کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اوور آل ایک گروپ کا ہم نے بنا کے آپ کو گروپ میں ڈیوائڈ کر دیا. آپ چاہیں تو اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز بھی کریں, ٹاک بھی کریں, سب کچھ. اور اس میں صرف ایک میں نے لکھا ہے کہ MIS سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس گروپ کا ایک ای میل گروپ بنا دیں تاکہ ٹریننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ہم اس گروپ کو میل کرتے ہیں. سب کو ایک تو آٹومیٹکلی میل مل جائے گی,
دوسرا گروپ لیڈر کو بھی ہم کانفیڈنس پہ یعنی کمیونیکیٹ کر دیا کریں گے اور وہ اپنے اپنے ممبر سے خود بھی بات کر لیا کرے گا. تو اگر کسی کو کسی ایشو پہ کوئی پرابلم ہے, آنے میں کوئی مسئلہ ہے, تو وہ اپنے اپنے گروپ لیڈر سے بات کر لے. اور اسکیجول میں نے آپ کو اس لیے دے دیا کہ کوشش کریں اس دن آپ کا ڈے آف نہ ہو, ڈے آف چینج کروا لیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے, اور شارٹ لیو نہ جانا پڑے کسی کو, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان سیشن سے فائدہ اٹھائیں. تو میں سعید صاحب سے دعوت دوں گا کہ اظہار خیال کے اور کنکلوڈنگ ریمارکس کی. السلام علیکم. آج کے سیشن کے حوالے سے اپنی ایکسپیرینسز اور آبزرویشنز کے بیس پہ میں 4 مشورے آپ لوگوں کو دوں گا. پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ جب اس قسم کا کویسچنر آپ کو ملتا ہے تو سوالوں کو غور سے پڑھ لیا کریں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی ہے تو بے شک پوچھ لیا کریں جنہوں نے کویسچنر آپ کو دیا ہے, جو آپ کی ایمبیگوٹی ہے وہ کلیئر کر لیں. اور اگر ضرورت ہو تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ اس سوال کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں سمجھا دیں جواب دینے سے پہلے, کیونکہ مجھے آنسرز دیکھ کے محسوس ہوا کہ بہت سارے سوالوں کا کافی لوگ نے جواب دیا تھا میرے خیال میں سوال کو پراپرلی سمجھے بغیر. تو اگر آپ کوئی اس میں شائع فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کویسچن پوری طرح کلیئر نہیں ہے تو جنہوں نے کویسچنر دیا ہے ان سے جتنے مرضی سوال کریں, وہ کلیئرٹی ضرور لے لیا کریں. دوسرا ایک اور مشورہ آج جو کچھ ڈسکس ہوا ہے اس حوالے سے, یہ جو آپ کو یہ آنسر شیٹ ایک قسم کی دی ہے اس مشکل امتحانی پرچے کی ڈاکٹر صاحب نے, اس کا جو پہلا جملہ ہے اس کو غور سے پڑھ لیں. مینجمنٹ کے وٹ از مینجمنٹ کے حوالے سے, دا آرگنائزیشن اینڈ کوآرڈینیشن آف دا ایکٹیویٹیز آف اے بزنس ان آرڈر ٹو اچیو ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز. یہ جو اس کا سیکنڈ ہاف ہے اس پہ غور کر لیں, اور آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو ذہن میں آپ کے کیا ہونا چاہیے, پیراماؤنٹ کیا چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز. ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز یہ نہیں کہ میں نے کسی کی ٹانگ کھینچنی ہے, ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز جو ادارے نے آپ کے مشورے سے اور آپ کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد ڈٹرمن کیا ہیں. وہ کوئی بھی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے, کوالٹی آف سروس کو بہتر کرنے کے حوالے سے, ریونیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے, کاسٹ کنٹرول کرنے کے حوالے سے, انوائرمنٹ امپروو کرنے کے حوالے سے, کوئی بھی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. جو وہ آبجیکٹیو ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنے اس پہ فوکس کریں, اپنے ذہن کو بھٹکنے سے بچائیں. اور 2 ٹریپس ایسے ہیں کہ ان سے ضرور بچیں. ایک تو ایک لفظ ہے جس کا ذکر ہوا تھا, پاورفل. اس لفظ کو اپنے لیے زہر سمجھیں اور اس سے محفوظ رہیں. یہ اس کی چیز کی فکر نہ کریں کہ کون کم پاورفل ہے, کون زیادہ پاورفل ہے, پاور کیا چیز ہوتی ہے, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. اٹینمنٹ آف دا آبجیکٹیو از امپورٹنٹ. اگر ایک آبجیکٹیو ہے سروس امپروو کرنے کا اور اس میں ایک ویٹر زیادہ فوکسڈ ہے ایک آؤٹ لیٹ مینیجر سے, تو اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اس کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہے, تو اس پہ فوکس کریں, پاور. اور دوسرا جو ایک چیز ہے, ایک ریڈ لیٹر ورڈ ہے جس سے آپ یا ریڈ لیٹر کانسیپٹ ہے جس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, وہ پرسنالٹی کلیش ہے. فیصلہ کرتے وقت یا کام کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ یہ شخص کو میں پسند نہیں کرتا یا میرے خیال میں یہ شخص مجھے پسند نہیں کرتا. دیٹ از ناٹ ریلیونٹ, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا وہ شخص اس کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو آپ کو چاہیے ہے. دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. اگر میں کسی کو کوئی ٹاسک اسائن کروں گا تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ مجھے اس کی شکل پسند ہے یا نہیں, میں یا میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں یا نہیں. میں یہ سوچوں گا کہ یہ اس ٹاسک کو اچیو کرنے کا اہل ہے کہ نہیں ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. تو پرسنالٹی کلیشز سے اور یہ پاور کے لفظ سے ذرا پرہیز کریں اپنے ذہنی طور پہ. جو آبجیکٹیوز ہیں آرگنائزیشن پہ ان پہ فوکس کریں. تیسرا میرا ایک مشورہ ہے کہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ میرا خیال تقریباً آدھے لوگ ہیں جو کافی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک پارٹیسپیشن فورم ہے,
جس میں سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اکثر سوال ایسے ہیں جن کا کوئی صحیح یا غلط جواب نہیں ہوتا, بہت سارے صحیح اور بہت سارے غلط جواب ہوتے ہیں. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی سمجھ کے مطابق سوچ سمجھ کے ایکسپریس کرنا ہے. ایکسپریس کریں, شائع نہ فیل کریں, ڈریں مت, کوئی نہیں کھا جائے گا آپ کو. اپنا پوائنٹ آف ویو اس سیشن میں ضرور ایکسپریس کریں, اور روف صرف تصویریں نہیں لینی, آپ نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایوری بڈی ہیز ٹو ایکسپریس ہز پوائنٹ آف ویو. اس میں ایک تو آپ کو کانفیڈنس آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آئیڈیا شیئر کرتے وقت شائع فیل کریں, بٹ مے بی دوسرے جو آئیڈیا وہ سن رہے ہوں بات, وہ شاید آپ سے اختلاف کریں اور اس آئیڈیا کو بہت مفید سمجھیں. تو پارٹیسپیٹ ضرور کریں. چوتھا اور سب سے ضروری چیز, ٹائم کا خیال رکھیں. آج اس معاملے میں بڑا ڈسپوائنٹنگ وہ تھا, اور اسپیشلی سینئرز کے حوالے سے, کیونکہ جب میں آیا ہوں تو میں پوچھتا رہا آ جاؤں تو مجھے روکتے رہے, تنگ آ کے میں آ ہی گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. تو میں 3 بجے سیشن شروع ہونا تھا, 3:20 پہ آیا تھا. سوائے عابد آغا صاحب کے کوئی ڈپارٹمنٹ ہیڈ موجود نہیں تھا. بہت سارے پارٹیسپینٹس بھی اس کے بعد آئے ہیں. یہ بالکل ایک ان ایکسیپٹیبل چیز ہے, اور اس میں میں تھوڑا سا مزید لبرٹی لیتے ہوئے ایک آبزرویشن اپنے بزرگ کی, بہت پڑھے لکھے بزرگ کی وہ دے دوں کہ اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہو کسی وقت کی اور کوئی 15 منٹ لیٹ ہو جائے تو آپ اس کو مصروفیت کے طور پہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. 15 منٹ سے آگے پھر وہ چیز بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے, اور 30 منٹ کے بعد اگر زیادہ ڈیلے ہو جائے تو بہتر ہے وہ میٹنگ کینسل ہو جائے, ہو ہی نہ. تو ٹائم کا ضرور خیال کریں. تھینک یو. اچھا, اس میں اس طرف میں نصیر کی ابھی بیٹھی تشریف رکھیے گا, نصیر کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں, وہاں روف کی اور ادھر زاہد کی. کیا آپ یہ آنسر شیٹ کلیکٹ کر لیں جن پارٹیسپینٹ کو بھی دی ہے, اور اس کے بعد یہ آنسر شیٹ بھی ڈسٹریبیوٹ کر لیں. 2 3